बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत ने नई पॉलिसी जारी करते हुए कहा है कि बाइडन दौरे हुकूमत सिर्फ अमरीका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया और अमरीका के सब दोस्तों के लिए भी घिनौना और शैतानी था। इसलिए इस शैतानी चक्कर को पूरी दुनिया से रिवर्स करना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। और पाकिस्तान में जो नया अमरीकी सफ़ीर है उसकी तैनाती में तख़ीर की एक वजह भी यही बताई जा रही है कि अमरीका यहाँ से जो बाइडन शैतानी घुन चक्कर है उसको जो रिवर्स करने के लिए जो प्लानिंग कर रहा है, ये जो नया अमरीकी सफ़ीर है उस प्लानिंग पर अमल दरामद के तनाजुर में तैनात किया जाएगा। इसकी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाज़रीन। और अमेरिका ने पाकिस्तान को ट्यूनिस और जॉर्जिया वाली लिस्ट में क्यों डाल दिया है, ये एक्सक्लूसिव ख़बर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। मौजूदा हुक्मरानों को आखिरी वार्निंग कब और किसके ज़रिए दी गई है और इस वार्निंग के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मिन्नत तरला प्रोग्राम में हंगामी तेज़ी क्यों आ गई है, जिनके ख़िलाफ़ पहले इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी और अब इमरान खान के साथ पॉलिटिकल डायलॉग को किसी फाइनल मरहले पर पहुंचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास कुल कितने हफ्ते और कितने दिन बाकी रह गए हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे नाज़रीन। और ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने पीटीआई में ऑपरेशन क्लीन अप क्यों शुरू कर दिया है और इस हवाले से पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा से क्या तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है कि जिसकी तैयारी की सुनगुन मिलने पर पंजाब से पीटीआई के हर टिकट होल्डर, हर एमपीए और हर एमएनए की कांपे टांग रही हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने तमाम नए आने वालों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल ही आपका अपना नहीं बल्कि हम भी आपके अपने हैं। इसलिए अपने इस मिशन में हमारा साथ देना, हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना आपका अपना मिशन है। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहली फुर्सत में चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, दुनिया में हर काम अपने फितरी तरीके से अंजाम पाता है और ये फितरी तरजीहात जिस तरह आपकी और हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, इसी तरह अमेरिका में नई आने वाली ट्रंप हुकूमत भी इन्हीं फितरी तकाज़ों की पाबंद है और इन्हीं के मातहत अपनी तरजीहात और रोड मैप बनाती है। हमें ये बात क्यों कहना पड़ी, क्योंकि बहुत से दोस्त बड़ी जल्दी बचा रहे हैं और एक मायूसी फैला रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का और जो पटवारी यूट्यूबर्स हैं वो इस हवाले से आवाम में मायूसी फैलाने के लिए ये प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं। देखें जी, इतने दिन हो गए ट्रंप को आए हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होना। तो उनको ये आपको जो उनकी तरफ से आपका जो ज़हनी और जिस्मानी सुकून ख़त्म करने की वारदात डाली जा रही है, हमने हमेशा उसका तोड़ किया है और आज फिर उसका बहुत ज़ोरदार तोड़ करने जा रहे हैं। और इसीलिए ये मिसाल हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो छोटी सी मिसाल है कि किस तरह फितरी तकाज़ों के मातहत ही हिकमत अमली बनाना हर इंसान की, हर हुकूमत की, हर मुल्क की मजबूरी होती है, ये आप यूँ समझ लें कि समुंदर को कूज़े में बंद कर देती है। ये मिसाल ये है नाज़रीन कि आप किसी पार्क या सड़क पर वॉक कर रहे हैं, अचानक आंधी या हवा का कोई बगोला आता है और दो छोटे छोटे तिनके उड़कर आपकी तरफ आते हैं और हवा के थपेड़े के साथ एक तिनका आपके कान में चला जाता है और एक तिनका आपकी आँख में चला जाता है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ये हमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है कि पहली तवज्जो इस तिनके पर देंगे आप जो आपकी आँख में चला गया है। आप फ़ौरन आँख को मसलेंगे
یا اس پر پانی کے چھینٹے ماریں گے، اور جب تک اپنی آنکھ سے اس تنکے کو نکال نہیں جب تک آپ اس تنکے کو اپنی آنکھ سے نکال نہیں لیں گے، آپ نہ اپنے کان والے تنکے کی طرف توجہ دیں گے اور حتیٰ کہ اپنی واک کو اور دوسرے ضروری کاموں کو بھی بھول جائیں گے۔ جب تک آپ اپنی آنکھ والے تنکے کا مسئلہ حل نہیں کر لیں گے، یہ فطری ترجیحات کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ دنیا کو سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگوں اور پراکسی وارز کے جس عذاب میں ڈال رکھا تھا، یوکرین جنگ، غزہ پر اسرائیلی حملہ اور پاکستان میں رجیم چینج، سب اسی کا حصہ تھا۔ پاکستان پر مسلط پراکسی وار کے ذریعے تو چونکہ قبضہ کر لیا گیا، جبکہ غزہ اور یوکرین میں جنگ جاری تھی، تو اس لیے ٹرمپ انتظامیہ نے لا محالہ برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی اسی ایشو پر پہلے توجہ دینی تھی، جہاں روزانہ بنیادوں پر لوگ مر رہے تھے اور حملے ہو رہے تھے، بم پھٹ رہے تھے، میزائل گر رہے تھے۔ ناظرین، دوسرا اہم پوائنٹ آپ کی سماعتوں کی نظر ہم کر کے ان خبروں کی طرف چلیں گے جن کا ویڈیو کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا، ایکسکلوسیو خبریں۔ پچھلے 4 برسوں کے دوران ناظرین پوری دنیا 2 طبقات میں تقسیم رہی۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جو بائیڈن کی عالمی وار اسٹریٹجی کے بینیفیشریز کا تھا۔ اس میں عالمی وار اکانومی سے لے کر خود صدر بائیڈن اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اس کے اتحادی اور سہولت کار حکمران شامل تھے۔ ان میں پاکستان کے سابق اور موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر سے لے کر سابق اور موجودہ ISI چیف جنرل ندیم انجم اور جنرل عاصم ملک تک طاقتور لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ میاں نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز تک، اور صدر زرداری سے بلاول بھٹو تک بہت سے سیاسی لوگ، سیاسی جماعتیں، بیوروکریٹس، صنعت کار، تاجر بھی اس بینیفیشری گروپ میں پاکستان سے بھی شامل تھے۔ دوسرا گروپ ناظرین متاثرین بائیڈن کا تھا کہ جس میں غزہ کے عوام، یوکرین اور روس کے عوام، صدر پیوٹن، سابق صدر ٹرمپ، خود پاکستانی عوام اور عمران خان سمیت خود ان کے عمران خان کے ساتھی، یہ سب متاثرین بائیڈن تھے۔ 5 نومبر 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں بائیڈن گروپ کی شکست تمام متاثرین بائیڈن کی فتح ہے۔ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، اس لیے یہ جو فتح ہوئی ہے متاثرین بائیڈن کی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بات جو اصل مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے، اب صرف چند ہفتوں یا چند ماہ کی تاخیر ہے۔ ٹرمپ کو اس جنگ میں ناظرین، چونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ٹرمپ کو اس جنگ میں عالم اسلام اور پیوٹن کی اخلاقی و عملی سپورٹ حاصل تھی، اور اب جب ٹرمپ برسر اقتدار آ گیا ہے، مرحلہ وار تمام متاثرین بائیڈن اس گلوبل چینج سے فیض یاب ہوں گے۔ یہ دیوار پر لکھا ہے، یہ فطری بات ہے، اور یہ واضح بھی کر دیا ہے کل امریکی وزیر خارجہ نے، اور اس سلسلے کا زوردار اور تیز رفتار آغاز ہو بھی چکا ہے۔ بہت سی خبریں آپ سن رہے ہیں اور بہت جلد سنیں گے۔ ناظرین، اب آج کی بڑی خبر سن لیں کہ کل ہفتہ 15 فروری کو اسلام آباد میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین ہیں، ان سے پاکستان سیکریٹریٹ میں اسلام آباد میں ہنگامی ملاقات کی ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ و حکومت کے نام ٹرمپ انتظامیہ کا اہم پیغام پہنچایا ہے۔ اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس صرف 5 ہفتے کا وقت ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ قائم مقام خاتون امریکی سفیر نے پاکستانی وزیر داخلہ کے ذریعے ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ہنگامی پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ کے پاس کل 5 ہفتے ہیں۔ آپ اس عرصے کے اندر عمران خان کے ساتھ سیاسی تصفیہ کر لیں
اور اگر اس میں آپ ناکام رہے تو پھر آپ کو گھر جانا ہوگا، چاہے آپ خود ہی استعفے دے کر اقتدار چھوڑ جائیں یا پھر چاہے امریکی غیظ و غضب کو دعوت دے کر اپنا بیڑا خود ہی غرق کروا لیں۔ یہ آخری خوفناک اور واضح وارننگ دے دی گئی ہے، ایسا کہنا ہے امریکی انتظامیہ کے اور امریکی سفارت خانے کے ذرائع کا۔ ناظرین، اس آخری آپشن کو امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے انگریزی میں ٹوٹلی میلٹ ڈاؤن کہہ کر پکارا ہے، اور یہ لفظ جو ناظرین آپ اس سے تھوڑے سے واقف بھی ہوں گے، شناسا بھی ہوں گے کہ یہ لفظ زلمے خلیلزاد جو پاکستان اور افغانستان کے لیے ٹرمپ کے سابق خصوصی نمائندے بھی رہے ہیں، وہ اپنے ٹویٹس میں بار بار استعمال کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، جس ٹوٹل میلٹ ڈاؤن۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ رجیم کو جس مکمل تباہی کا سامنا ہوگا، اس کا فیصلہ 5 نومبر کی فتح کے بعد کر لیا گیا تھا، اور پاکستان و افغانستان کے لیے سابق امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد اس حوالے سے 3-4 بار وارننگ بھی دے چکے ہیں۔ جو لوگ ٹویٹر پر جاتے ہیں، ایکس پر، وہ اس کے خود گواہ ہوں گے، اور اب تو خاتون امریکی سفیر کے ذریعے یہ وارننگ براہ راست ڈائریکٹ حتمی طور پر اسٹیبلشمنٹ و حکومت کے مشترکہ نمائندے وزیر داخلہ محسن نقوی تک پہنچا بھی دی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں نئے امریکی سفیر کی تعیناتی میں تاخیر کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ اگلے چند ہفتوں کے دوران اس معاملے پر توجہ دیں گے، اور نیا امریکی سفیر بائیڈن دور میں کیے گئے رجیم چینج کو فوری ریورس کرنے کا ٹارگٹ دے کر بھجوایا جائے گا، جو زلمے خلیلزاد خود بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، چونکہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں جو تبدیلی آنی ہے وہ موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ خود ہی رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹ کر لے آتی ہے اور عمران خان کے ساتھ کسی سیاسی تصفیے تک پہنچ جاتی ہے، یا پھر ٹرمپ پینٹاگون اور امریکی محکمہ خارجہ کو ٹوٹل میلٹ ڈاؤن والا آپشن استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ مخمصہ، کیونکہ ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی دو ٹوک جواب واپس نہیں دیا، اور ہماری حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ جو ڈائیلاگ جاری ہیں اس کو بھی ابھی گو مگو میں رکھا ہوا ہے، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کل 5 ہفتے کی لاسٹ وارننگ دی گئی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ آج 2 ہفتے رہ گئے ہیں فروری کے، اور پھر 3 ہفتے مارچ کے۔ اس کے بعد اس حکومت کے پاس وقت نہیں ہوگا، اور پھر بات ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کی طرف چلی جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اس لیے نیا سفیر بھجوانے میں تاخیر اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہاں پھر تبدیلی لائی جائے گی، سفیر کا انتخاب بھی اس کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ اگر تو تبدیلی خود ہی انہوں نے اپنی رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹ کر اور عمران خان سے نئے عام انتخابات کے حوالے سے کوئی تصفیہ کر کے اور تمام سیاسی اسیروں کی رہائی کا معاملہ کر کے اس راستے پر چلتی ہے یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، تو پھر جو سفیر ہوگا وہ ایک نرم مزاج والی شخصیت اور روٹین کا جو سفیر ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹوٹل میلٹ ڈاؤن والا معاملہ ہوا تو پھر پاکستان میں جو سفیر آئے گا وہ بڑا سخت اور کوئی انتہائی جہاں دیدہ ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، 2 روز پہلے امریکی رکن کانگریس جو ولسن نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے جو ملاقات کی، اس کے اثرات بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو ولسن نے جن 3 ممالک میں بحالی جمہوریت کی بات کی، ان میں جارجیا، تیونس اور پاکستان کا باقاعدہ نام لکھا گیا ہے، اور اس ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میونخ جرمنی میں یورپی سیکیورٹی کانفرنس میں جو خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ بالکل ناقابل قبول ہے کہ آپ اپوزیشن کا سیاسی طریقے سے مقابلہ کرنے کی بجائے
اسے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنائیں اور اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈال دیں۔ یہ لفظ انہوں نے یوز کیا کہ اور اپوزیشن لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیں، اور اس وقت کون سا اپوزیشن لیڈر دنیا میں یا ان 3 ممالک میں جیل میں ہے؟ وہ عمران خان ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے تمام دوست ممالک میں حقیقی جمہوریت یقینی بنائے گا، کیونکہ بائیڈن کا جو گھناؤنا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا میونخ میں جو ویشیس بائیڈن دور کے حوالے سے، کہا کہ ویشیس کا مطلب ہے ناظرین شیطانی، بدخصلت، شرپسندانہ، گھناؤنا۔ یعنی امریکی صدر جو موجودہ ہیں ٹرمپ، وہ بھی بائیڈن دور کے لیے ویشیس بائیڈن ایج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور کل جو استعمال کیا لفظ بائیڈن دور کے حوالے سے اور پوری دنیا میں اس کے اثرات کے حوالے سے کہ وہ ایک شیطانی دور تھا، انتہائی گھناؤنا دور تھا اور شرپسندانہ دور تھا، اور پاکستان کے عوام بائیڈن دور کو بھی بالکل شیطانی، گھناؤنا اور بدخصلت اور شرپسندانہ سمجھتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور ہے بالکل ناقابل قبول ہے۔ عمران خان بھی اس عالمی ڈیولپمنٹ سے پوری طرح ناظرین آگاہ ہے، اس لیے انہوں نے بھی اپنا انداز اب بدل لیا ہے اور پارٹی سے بزدلوں اور ڈبل کراسوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے آپریشن کلین اپ شروع کر دیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اب انہیں بھی سمجھ آ گیا کہ اب منزل آ گئی ہے، اب نئے عام انتخابات ہونے والے ہیں، تو اب وہ اس کی تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے۔ جو ہم لوگ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ ہم یہ بات پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ عمران خان اب نئے عام انتخابات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بزدلوں اور ڈبل کراسوں کے خلاف پارٹی میں آپریشن کلین اپ شروع کر دیا ہے۔ حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے تاریخ بھی اب لمبی دے دی ہے، یعنی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ رمضان کے بعد عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ اب ملک گیر احتجاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر ہی یہ معاملہ طے ہونے جا رہا ہے۔ جو ہم نے 2 طریقے بتا دیے ہیں، کیونکہ خود امریکیوں نے ہی اس کی ذمہ داری لے لی ہے، کیونکہ جو یہ ظلم پاکستان پر ڈھایا گیا تھا وہ خود امریکی دباؤ پر ہی ڈھایا گیا تھا۔ تو اس لیے جس طرح وہ شعر ہے نا کہ تم ہی نے درد دیا تم ہی دوا کرنا، تم ہی نے درد دیا تم ہی دوا کرنا، یہ امریکہ کے حوالے سے اور اس رجیم چینج کے حوالے سے ہے۔ یہ پاکستانی قوم کا 25 کروڑ عوام کا یہ واضح اور 2 ٹوک موقف ہے کہ تم ہی نے درد دیا تم ہی دوا کرنا۔ ابھی انہی کی ذمہ داری ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ ناظرین، بذریعہ سپریم کورٹ جو تبدیلی لائی جائے گی وہ ٹوٹل میلٹ ڈاؤن ہوگا، اور اگر سیاسی بنیادوں پر کوئی فیصلہ ہو گیا اتفاق رائے سے مذاکرات کے ذریعے تو وہ پہلا آپشن ہوگا، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، کپتان سب سے بڑا آپریشن کلین اپ جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کہ جہاں ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی ایز اور ایم این ایز کی بہت بڑی تعداد نے آزمائش کے 3 سالوں کے دوران ایجنسیوں کے اشاروں پر غیر فعال رہ کر کپتان اور پی ٹی آئی سے صریحاً غداری کی۔ ایک بار پھر سن لیں ناظرین کہ عمران خان ایک بہت بڑا آپریشن کلین اپ پی ٹی آئی پنجاب میں تنظیمی حوالے سے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایجنسیوں کے اشارے پر یا اپنی بزدلی کی وجہ سے بہت سے ٹکٹ ہولڈرز، بہت سے ایم پی ایز اور بہت سے ایم این ایز نے نہ صرف اپنے حلقہ کے ووٹرز اور عوام کے ساتھ غداری کی بلکہ پاکستان کے ساتھ غداری کی اور عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کی، صریحاً غداری کی، اور عمران خان کو اس حوالے سے اب کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس کی وجہ یا تو ان کی لالچ تھی یا ان کا خوف تھا یا ان کی بزدلی تھی کہ چوہوں کی طرح وہ اپنے خفیہ ٹھکانوں میں چھپے رہے اس وقت کہ جب ان کے باہر آنے کی حلقے کے عوام کو، پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ضرورت تھی کہ وہ آ کر فرنٹ سے لیڈ کرتے۔ کپتان نے پنجاب کی نئی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ سے ایسے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور ارکان اسمبلی کی فہرست مانگ لی ہے اور ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لینے کی تیاری ہے، اور یہ بات عالیہ حمزہ نے کل خود
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لسٹ جو مانگی گئی تھی وہ انہوں نے تقریباً تیار کر لی ہے، اور وہ خاص طور پر 26 نومبر کو بھی اس لسٹ میں مد نظر رکھا گیا ہے کہ اس دن کون کون سے حلقوں سے کون کون سے ٹکٹ ہولڈر نے کتنے لوگوں کو نکالا، یا جو پی ٹی آئی کا ورکر آنا چاہتا تھا اس نے کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ناظرین، یہ لسٹ ملتے ہی آپریشن کلین اپ شروع ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور جو ایم این ایز ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم والے دن غائب ہو گئے تھے ان سب کو بھی فارغ کر دیا جائے، اور صرف زین قریشی چونکہ ان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ ان کو زبردستی روکا گیا تھا، صرف ان کے علاوہ باقی سب کو فارغ کرنے کے لیے جو عمران خان نے نیا تازہ ترین حکم دیا ہے کل، وہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے کہ بزدلوں اور ڈبل کراسوں کی اب پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔